बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आइए आज का सबक शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं सूरत बकरा का रुकू नंबर 22। उलाइकल्लज़ी नश्तराबुद्दलालता, ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही खरीद ली बिलहुदा, बदले हदायत के, वल अजाबा, और अजाब, बिल मगफिरा, बदले बख्शिश के। फमा, तो किस कदर, असबाराहुम, वो सब्र करने वाले हैं, अलन्नार, आग पर। ये जो पीछे बयान हुआ था कि जो अल्लाह ताला की आयात के बदले थोड़ी सी कीमत वसूल कर लेते हैं, अल्लाह के अहकाम को बदल कर नजराने और हदिये ले लेते हैं, तो अल्लाह ताला ने बताया उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और ये लोग जो हैं इन्होंने हदायत के बदले गुमराही खरीदी है, बख्शिश के बदले अजाब खरीदा है। फिर अल्लाह ताला इनसे सवाल कर रहा है कि आग पर कितना सब्र करेंगे ये। जालिका, ये सजा उनको मिलेगी इसलिए, बिअन अल्लाह, कि अल्लाह ताला ने नज़ल अल किताबा, किताब नाजिल फरमाई, बिल हक की, हक के साथ, व इन्नल्लज़ीना, और बेशक वो लोग, नख्तलफू, जो इख्तलाफ करते हैं, फिल किताबी, किताब में, लफी शिकाकिम बईद, बहुत दूर निकल गए हैं जिद्दबाजी में। जो अल्लाह ताला की किताब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तो हक बात लोगों के लिए बयान कर दी किताबों में, किताब में तब्दीली करने वाले जिद्दबाजी में इतना दूर निकल गए, उन्हें ये ख्याल भी नहीं रहा कि वो अल्लाह के अहकामात को बदल रहे हैं। लईसल बिर्रा, नहीं है नेकी, अंत वल्लू, कि तुम मुंह फेरो, वजूहकुम, अपने मुंह, किबालल मशरिकी, मशरिक की तरफ, वल मगरिबी, और मगरिब की तरफ, वलाकिन्नल बिर्रा, और लेकिन नेकी है, मन आमना, जो ईमान ले आए, बिल्लाही, अल्लाह ताला पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत पर, वल मलाइकाती, और फरिश्तों पर, वल किताबी, और किताबों पर, वन नबीयीन, और नबियों पर, वातल माला, और दे माल, अला हुब्बी ही, उसकी मोहब्बत में, यानी अल्लाह की मोहब्बत में, जविल कुर्बा, रिश्तेदारों को, वल यतामा, यतीमों को, वल मसाकीनी, और मस्किनों को, वब्न सबीली, और मुसाफिरों को, वसाइलीना, और मांगने वालों को, वफिर रिकाब, और गर्दनें चुराने वालों को, व अकाम सलाता, और कायम करे नमाज, व आत ज़का, और अदा करे ज़कात, वल मुफूना, और पूरा करने वाले हैं, बिअहदिहिम, अपने अहदों को, इज़ा अहदू, जब भी अहद करे, वस्साबिरीना, और सब्र करने वाले हैं, फिल बअसाई, तंगदस्ती में, वद्दर्राई, और तकलीफ में, वहीनल बस, और जिहाद के वक्त, उलाइकल्लज़ीना, यही लोग सादकू, सच्चे हैं, व उलाइका, और यही लोग, हुमुल मुत्तकून, परहेजगार हैं। इसमें अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मशरिक मगरिब की तरफ मुंह करना काफ़ी नहीं है। ये आयत अहले किताब के हक में नासिल हुई, क्योंकि यहूदी बैतुल मुक़द्दस के मशरिकी जानिब और मसीही बैतुल मुक़द्दस के मगरिब को किबला मानते थे, और सब यही समझते थे कि किबले की तरफ मुंह कर लेना ही काफ़ी है। अल्लाह ताला ने उनका रद्द फरमा दिया और बता दिया कि बैतुल मुक़द्दस का किबला होना मनसूख हो गया है। दूसरा यह है कि ये अहले किताब और मोमिन और मुशरिक सबको खिताब आम है। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि सिर्फ मशरिक और मगरिब की तरफ या किबला की तरफ मुंह कर लेना काफ़ी नहीं है जब तक बंदे का अकीदा दुरुस्त ना हो। तो पहले बात हुई अकीदे की, फिर इसमें इस आयत में 6 काम बताए गए हैं नेकोकारों के, जो काम नेक करने वाले हैं उनके। तो उसमें सबसे पहले अकायद की वजाहत हो जाए। मन आमना बिल्लाहि, जो अल्लाह पर ईमान लाए। अल्लाह पर ईमान क्या है? यानी ये समझना कि अल्लाह ताला की ज़ात अज़ल से है और अब तक रहेगी। वो समी भी है, वो बसीर भी है, वो खबीर भी है, वो हय्यू है और कय्यूम भी है। वो वाहिद है, ला शरीक है, उसकी ज़ात में, सिफात में, उसके अफ़आल में कोई दूसरा शरीक नहीं है। वल यौमिल आखिरी, दूसरा क़ीदा यह है जी आखिरत पर ईमान लाना, यानी ये यकीन रखना कि क़यामत बर्पा होगी जिसमें तमाम इंसानों को दोबारा जिंदा किया जाएगा
اور ان کے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا، پھر ان کے اعمال کے مطابق ان کو جزا اور سزا دی جائے گی، نیکوکاروں کو جنت کی صورت میں اور گناہ گاروں کو جہنم کی صورت میں اپنے اعمال کا بدلہ دینا پڑے گا۔ والملائکات، فرشتوں پر ایمان رکھنا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، غلطی گناہ سے معصوم ہیں، پاک ہیں، اور ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ چار ان میں بہت مشہور ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ والکتابی، اور کتابوں پر ایمان لانا، یعنی یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی تھیں، ان میں اللہ تعالیٰ کے احکام تھے، ان کتابوں کے زمانے میں ان پر عمل کرنا ضروری تھا، لیکن جب ان کتابوں میں تبدیلی کر دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے احکامات پر عمل کرنا منسوخ کر دیا۔ اب قرآن مجید واحد کتاب ہے جو آج تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اب قیامت تک صرف قرآن مجید ہی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ اسی کتاب پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور جس نے قرآن مجید پر عمل کر لیا اس نے اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پر عمل کر لیا۔ والنبیین، اور نبیوں پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچایا، اور جب کوئی نبی دنیا سے تشریف لے جاتا تو اس کی قوم جو ہے وہ گمراہ ہو جاتی، پھر اللہ تعالیٰ اس شریعت کو منسوخ کر دیتا۔ انبیاء کی صحیح تعداد بھی کوئی نہیں جانتا، ان میں سے 313 رسول ہیں جو بہت مقرب ہیں۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عقائد کے بعد باری آتی ہے اعمال کی، تو سب سے پہلے باری ہے جی مال دینا، کیونکہ انسان کو مال سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اللہ سے محبت ہے، تو اللہ کی محبت میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرے۔ کس کو دینا ہے؟ سب سے پہلے ہے ذوی القربہ، رشتہ دار کو۔ رشتہ دار غریب ہے تو اس کی ضرورت کا خیال رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جب آپ صدقہ خیرات کریں تو سب سے پہلے رشتہ دار کو دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رشتہ دار کو صدقہ خیرات دینے سے دگنا ثواب ملتا ہے، اس طرح صدقہ بھی ادا ہو جاتا ہے اور صلہ رحمی کا ثواب بھی ملتا ہے۔ والیتامیٰ، یتیموں کو مال دے، ان کی ضرورتیں پوری کرے۔ والمساکین، جو مفلس ہیں، کنگال ہیں، غریب ہیں، مجبور لاچار ہیں، ان کو بھی مال دیں۔ وابن السبیل، اور مسافر کو، اگر مسافر راستے میں لٹ جائے یا اس کا زادِ راہ ختم ہو جائے تو اس پر بھی خیرات کرے۔ والسائلین، اور مانگنے والوں کو، جو مجبور ہیں اور وہ مانگنے پر مجبور ہیں، مانگتے ہیں تو ان کو بھی دیں۔ وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے والے، یعنی وہ غلام جنہوں نے اپنے مالکوں سے کچھ خطابت کر لی ہے اور وہ مال دے کر آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو مالدار لوگ پیسے دے کر ان کی مدد کریں۔ یہ تھے جی مال کے مصارف، یہ سارے مستحب ہیں، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو تندرستی میں، بحالت صحت میں صدقہ خیرات کرنا زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ جب وہ قریب المرگ ہو، دنیا سے مایوس ہو جائے تو پھر صدقہ خیرات کرے۔ اس کے بعد ہے کہ وہ اقام الصلاۃ، اب نماز ادا کرے، یعنی نماز کو اس کے مقررہ اوقات میں اس کے پورے واجبات کے ساتھ ادا کرے۔ وہ الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے، جتنی شریعت نے مختص کی ہے، جتنے پرسنٹ شریعت نے ادا کرنے کا حکم دیا ہے اتنے پرسنٹ ہی ادا کرنی ہے۔ والموفون، اور عہد پورا کرے، بعہدہم، جب بھی عہد کریں، اور تکلیف میں اور تنگ دستی میں اور جہاد کے وقت صبر کرے۔ تو یہ کام کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچے بھی ہیں اور پرہیزگار بھی ہیں، ان کے درجے بلند ہے، یہی اللہ کی جنت کے مستحق ہیں۔ صرف قبلہ کی طرف منہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تم پر بدلہ لینا، قتل کا بدلہ لینا، قصاص لینا واجب کر دیا گیا، فی القتلی، قتل میں،
کیسے واجب ہوا؟ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبدی، غلام کے بدلے غلام، والانثی بالانثی، اور عورت کے بدلے عورت، فمن عفیا تو پس معافی ہو، لہو جس کے لیے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ، فاتباع تو وہ تقاضا کرے، بالمعروفی اچھے طریقے کے ساتھ، واداء اور ادا کرے، علیہ اس کو، باحسان اچھے طریقے کے ساتھ، ذالکہ یہ تخفیف من ربکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رعایت ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، فمن اعتدی پس جو زیادتی کرے گا، بعد ذالکہ اس کے بعد، فلہ پس اس کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ اس آیت سے دو چیزیں ہیں جی، اس کے شروع میں قصاص قتل کا بدلہ لینا واجب یعنی فرض قرار دے دیا گیا ہے، اور بتا دیا گیا ہے کہ جو قتل کرے گا اسی کو قتل کیا جائے گا۔ زمانہ جاہلیت میں اوس اور خزرج یہ دو قبیلے مدینے میں آباد تھے۔ اوس کو تعداد کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، ناموری کے لحاظ سے خزرج پر برتری حاصل تھی۔ اس زمانے میں اوس قبیلے نے یہ طے کر رکھا تھا کہ جو ان کے غلام کو قتل کرے گا وہ اس قبیلے کے آزاد کو قتل کریں گے، جو ان کی عورت کو قتل کرے گا وہ ان کے مرد کو قتل کریں گے، جو ان کے آزاد کو قتل کرے گا وہ اس کے بدلے میں دو افراد کو قتل کریں گے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اسی تعداد کے قائل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو قتل کرے گا وہی قتل کیا جائے گا، یعنی قاتل ہی قتل کیا جائے گا، قاتل کے ورثہ میں سے کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر عورتوں کی لڑائی ہوئی ہے، عورت نے قتل کیا، عورت کو قتل کرو، اگر غلاموں میں لڑائی ہوئی ہے تو جس غلام نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کرنا ہے، یہ نہیں کہ اس کے بدلے میں کسی اور غلام کو قتل کر دیں۔ جس آزاد بندے نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کرنا ہے، اس کے بدلے میں اس کے کسی باپ کو، کسی دوسرے بھائی کو، کسی رشتہ دار کو قتل نہیں کرنا۔ اب جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ تخفیف ہو، یعنی وارثوں کو، مقتول کے وارثوں کو یہ تجویز دی گئی ہے کہ وہ چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں، اور وہ چاہیں تو مال پر بھی صلح کر سکتے ہیں۔ جب مال پر صلح ہوگی تو پھر قصاص جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ مقتول کے ورثہ، مقتول کے والی اتنا ہی مال مانگے، اتنے ہی مال کا مطالبہ کرے جتنا قاتل اور اس کے ورثہ دے سکتے ہیں، حد سے زیادہ نہیں کہ وہ دینے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قاتل اور اس کے ورثہ بھی جو ہیں وہ اس کو اچھے طریقے سے ادا کرے، اس کو تاوان نہ سمجھے، جان بخشی کا سامان سمجھے، جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اس میں خوارج کا رد ہے جی، اس میں بتایا گیا ہے مقتول کے وارث کو قاتل کا بھائی قرار دیا گیا ہے، تو خوارج کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قتل ایک بڑا گناہ ہے، لیکن قتل کرنے سے بھی جو شرعی اخوت ہے، جو شرعی باری چارہ ہے وہ منقطع نہیں ہوتا۔ اب جو زیادتی کرے یعنی صلح بھی کر لے اور بعد میں پھر قتل کر دے تو یہ اس کی طرف سے زیادتی ہے، مقتول کے وارثوں کی طرف سے یہ زیادتی ہے، اور ایسا کرنے والے کے لیے دردناک عذاب ہے۔